अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कहकशां राजा और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेल जी, प्रोग्राम का नाम है ज़िंदगी और हर मंगल हम आपके साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे 8 से लेकर 9 बजे तक, और आज भी हम आपके साथ हाजिर हैं। प्रोग्राम आपके साथ ये लाइव होगा और हर दफ़ा मेरे साथ होंगी डॉक्टर अफशा। तो सबसे पहले डॉक्टर अफशा को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। आप इतनी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से, इतना ज़बरदस्त सा कलर पहना हुआ है, फ्रेश फ्रेश लग रही हैं। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, कूल। थैंक यू। दोनों असल में गर्मियां है ना, तो दोनों ने ही जरा ठंडे ठंडे से कलर पहने हुए हैं बिल्कुल और जो ऐसा ही देखने है, वालों को भी अच्छे लगे। अच्छे लगे और खुद भी बंदा थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स रहे ना। ऐसे ही है बिल्कुल जी। प्रोग्राम में अगर आप लोग भी शामिल होना चाहते हैं तो लाइन के थ्रू आप लोग शामिल हो सकते हैं। कॉल करने के लिए आप करेंगे 051 डायल 4102251 पर। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर अफशा की क्लिनिक पर रब्ता करना चाहते हैं तो वो नंबर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। वो नंबर स्क्रीन पर भी हमारे आ रहे होंगे, और 033351398482। इसके अलावा जो दूसरा नंबर है वो है आगे से चेंज है, यानी उसका कोड चेंज है 0300, बाकी सेम वही नंबर है, यानी 513948 पर आप कॉल करके टाइम ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्लिनिक पे जाने से पहले आपको टाइम लेना पड़ेगा और फिर डॉक्टर अफशा के पास जाना पड़ेगा। वेल जी, आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उम्मीद के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, स्पेशली उन लोगों के बारे में जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं। और जब कंसीव करने की बात की जाती है तो सिर्फ ख़वातीन को इससे वो टैग कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वालदैन का जिक्र किया जाता है हमेशा, क्योंकि माँ और बाप दोनों ही इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से हम डॉक्टर अफशा से बात करेंगे। अगर आपका भी कोई मसला है तो आप लाइव प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एनीवेज, ये डॉक्टर अफशा, मुझे आप ये बताइए, सबसे पहले तो क्लिनिक पे आपके पास कोई आता है तो वो आपकी लुक्स और आपकी ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अगर डॉक्टर बेचारा उदास बैठा होगा, फ्रेश नहीं होगा, तो उसका मरीज़ भी बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हो सकेगा। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पेशेंट आता है जब हमारे पास तो 50% तो डॉक्टर की बातचीत से, डॉक्टर के अखलाक से, डॉक्टर की मोटिवेशन से ही बेचारा ठीक हो जाता है। और जो 50% उसकी बीमारी होती है वो मेडिसिन से ठीक हो जाती है। और लेकिन मेरे पास जब मरीज़ आता है तो मैं सबसे पहले उनको वेलकम वही आप वाली बात के तरोताज़ा चेहरे के साथ करते हैं, क्योंकि आप खुद खुश रहेंगे, खुश होएंगे, खुश अखलाक नज़र आएंगे और खुश अखलाकी का मुजाहरा करेंगे तो पेशेंट भी आपके साथ मतलब इजी माहौल में बात करेगा। ऐसा ही है। क्योंकि जो मेरे पास कहकशां पेशेंट आते हैं वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत वरीड होते हैं। वो ऑलरेडी 10 साल 14 साल 15 साल शादी के होते हैं और उनके अल्लाह ताला एक बच्चा दे देता है या एक भी नहीं होता सम टाइम। या ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको अल्लाह ताला ने 2 बेटियां 3 बेटियां दी होती हैं, वो जेंडर चॉइस के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। तो वो इस तरह के दुखी लोग जब आपके सामने बैठे होते हैं तो आपको कोई भी -1% भी आपका बिहेव उनको बुरा लग सकता है, कि एटीट्यूड अगर आप दिखाएं। और पेशेंट के साथ तो बिल्कुल भी ना, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला ने आपको एक मर्तबा दिया होता है मसीहा का, तो उसमें आपने उनकी पहली बात ये कि उनकी काउंसलिंग करनी है, उनकी बात सुननी है, समझनी है, फिर आप उनको अच्छा बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं उनको टेस्ट वगैरह रिकमेंड करने से पहले उनकी तसल्ली से पहले बात सुनती हूँ, फिर उसी में से ही उनकी मेडिसिन्स भी निकल आती हैं कि भी आप इनको क्या देना चाहिए, ये भी पता चल जाता है। और उसी बातचीत में उनका प्रॉब्लम भी सामने आ जाता है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती कह लें हमारी कि डॉक्टर्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि अपने पेशेंट पे वो इतना टाइम लगाएं। बस उन्हें होता है कि हमने रूटीन वर्क में 9 to 5 या 9 to 2 o'clock काम करना है और बस जाना है। लेकिन मैं दिन में 4 या 5 पेशेंट देखती हूँ, हालांकि रश बहुत ज़्यादा होती है, 15 से 20 दिन बाद टाइम मिलता है। इतना टाइम लॉन्ग टाइम देने का मकसद ही ये होता है हमारा कि मैं तसल्ली से आराम से पेशेंट देखूं, और एक देखूं या 10 देखूं वो ठीक हो मेरे से। मेरा मकसद लाइनें लगाना, गट्ठे करना पेशेंट नहीं है। मेरा मकसद है कि पेशेंट जहां मर्जी से ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन तसल्ली से।
اپنا مطلب آپ اب جو بھی میرے ویورز یا پیشنٹ دیکھ رہے ہیں وہ بے اولادی کا کہیں سے بھی علاج کروائیں، لیکن ایسے ڈاکٹر سے کروائیں جو آپ کی بات کو، آپ کے مرض کو، آپ کی پرابلم کو سمجھے، اور ساتھ میں آپ کو بھی بتائے کہ آپ اب میرے پاس اکثر پیشنٹ ایسے آتے ہیں کہ جو فائل تو پکڑی ہوتی ہے لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم میاں بیوی میں سے پہلی بات تو کہ کون بیمار ہے، دوسرا ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں علاج کی ضرورت ہے تو کتنے پرسنٹ ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں، آپ جس بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں بڑا تسلی سے اگر آپ کی وہ بات سنیں اور آپ کی پرابلم سننے کے بعد اس کا سلوشن بتائے اور پھر ٹائم پیریڈ بتائے، ہوا میں نہیں چلنا چاہیے کہ بھی دیکھیں بیماری جب ہوتی ہے تو بیماری ٹھیک ہونے، بیمار ہونے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے اور بیماری کو ٹھیک کرنے کا بھی ایک میڈیکیشنز کا کورسز ہوتے ہیں بالکل جو کہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے پیشنٹ سے کلیئر اگر ڈے فرسٹ سے ہی بات کرتے ہیں تو پیشنٹ آپ کے لیے بہت کوآپریٹو ہو جاتا ہے، بالکل اور جب پیشنٹ کی کوآپریشن آپ کے ساتھ آپ کی میڈیکیشنز کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو آپ کو جو رزلٹ 3 مہینے 4 مہینے میں آنا ہوتا ہے وہ 2 مہینے میں یا 1.5 مہینے میں آ جاتا ہے۔ تو بالکل یہ بڑا اچھا افیکٹ پڑتا ہے بے اولاد کپلز پہ، تو خوشخبری پھر جلدی آ جاتی ہے، جلدی مٹھائی آ جاتی ہے اور جلدی دعائیں آ جاتی ہیں آپ کی۔ بالکل۔ ویل جی، اگر آپ بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں 05141022251 پر، اور لائیو شامل ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر افشاں سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر افشاں مجھے یہ بتائیے کہ کلینک پہ آپ کی خواتین تو زیادہ آتی ہوں گی، لیکن سم ٹائمز وہ اپنے میل حضرات کو ظاہر اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لے کر آنا چاہتی ہیں، لیکن کس طرح سے وہ انہیں کنونس کریں، کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کو کنونس کس طرح کیا جائے۔ کہکشاں میری پریکٹس کو 27 ایئرز ہو گئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آج سے 10 سال پیچھے آپ اگر چلا جائیں تو تھوڑا ہمیں پرابلمس فیس کرنی پڑتی تھی کہ میلز شائع کرتے تھے، یہ وہ آج بھی کرتے ہیں، کافی زیادہ دیہی علاقوں میں بڑی پرابلمس ہیں، بلکہ بہت سارے میلز ایسے ہیں کہ وہ اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتے، 1 2 3 4 شادیاں کر لیتے ہیں، لیکن وہ خود بیمار ہوتے ہیں لیکن اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتے، اور عورتوں کا علاج ہوتا رہتا ہے، اسپیشلی وہ قریبی دائیوں سے یا کچھ بھی ایسے۔ ایک ایگو والی چیز بھی ہاں، میل ایک حضرات ایگو میں والی آ جاتی چیزیں ہے آ نا۔ جاتی ہیں، لیکن جو اب میڈیا کا جو دور ہے اور جو لوگوں کو اویئرنیس ہے، اسپیشلی ینگ جنریشنز کو، جو آج کل کا 25 سال کا یا 30 سال کا مرد ہے وہ کوآپریٹو ہے، آج کی عورت کے ساتھ کوآپریٹو ہے۔ تو عورتیں جو ہمارے پاس آتی ہیں میجورٹی، میں تو ملتی ہی کپل کے ساتھ ہوں، میں اکیلی عورت کے ساتھ یا اکیلے مرد کے ساتھ نہیں ملتی۔ اگر وہ فرسٹ ٹائم گٹھے آتے ہیں تو سیکنڈ ٹائم اگر عورت علاج کے ضرورت ہے تو ہم ان کو بلاتے ہیں، اگر علاج کی ضرورت نہیں ہے اور میل کو ضرورت ہے تو پھر میلز کو ہی اکیلے بلا لیتے ہیں، لیکن فرسٹ ٹائم میں دونوں میاں بیوی کو دیکھتی ہوں، دونوں کو ہی ٹریٹمنٹ کی ضرورت اگر ہو تو دونوں کو ملتی رہتی ہوں، اگر ایک کو ہو تو ایک کو ملتی ہوں۔ تو یہ کنوینس کرنے والی بات تھوڑی کم ہی ہے، آج کل مرد کنوینس ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ نہیں کنوینس، ان کو اپنی پرابلم پتہ ہوتی ہے، ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرمز کم کر دیے ہیں یا کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سپرم ڈیمیج کر دیے ہیں، نل ہو گئے ہیں، تو وہ ٹریٹیبل چیزیں ہیں۔ یہ جتنا آپ شائع کریں گے، اپنے مرض کو دبائیں گے، چھپائیں گے، اپنا ٹیسٹ نہیں کروائیں گے، اپنے آپ کو تھرو آؤٹ میڈیکیشنز نہیں سٹارٹ کریں گے، کسی بھی ڈاکٹر کی، اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فروٹفل رزلٹ ملے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پیشنٹ شائع کرنے کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کی قابلیت سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یا کچھ اکثر پیشنٹ یہ کہتے ہیں جی فون پہ ہی سیلف میڈیکیشنز بتا دیں، تو ایسا بھی آپ کے لیے ہی زیادتی ہے، آپ کی باڈی کے ساتھ زیادتی ہے، آپ کو سائیڈ افیکٹ مل سکتے ہیں، تو اس لیے میاں بیوی دونوں کو ڈاکٹر کے ساتھ ملنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ہم مزید ڈسکشن کریں گے، لیکن ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے پہ، اس کے بعد ہم لوٹ کے آتے ہیں۔
वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन। मुझे कहते हैं कहकशां राजा और प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं ज़िंदगी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अफशा, और अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो लाइव कॉल कर सकते हैं 0514102251 पर। इसके अलावा डॉक्टर अफशा के क्लिनिक के नंबर हम आपको बताते चलें 0333513948 पर आप कॉल करके टाइम ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नंबर भी है 0300513948 पर भी आप व्हाट्सएप या कॉल करके रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है कि क्लिनिक के क्या तरीक़ा कार होते हैं। आपको टाइम लेना पड़ता है, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करनी पड़ती हैं। जो भी फर्दर डिस्कशन होती है, जब आपको टाइम मिलेगा तो आप डॉक्टर अफशा से मिलकर डिस्कस कर सकेंगे। लेकिन अगर अभी आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो फिर हमारे लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे जेंडर चॉइस पे। आजकल जैसा कि आप लोगों को पता है कि मतलब हर जगह पे हमारे पास ना ऑप्शंस भी आ गए हैं कि हम खुद से पिक कर सकते हैं चीज़ें। ऐसे ही ख्वाहिश होती है अक्सर घरों में, ज़्यादातर जो है वो औलाद में बेटियां पैदा होती हैं, ठीक है। तो फिर पहले दौर में ये होता कि जब बेटी पैदा होती थी तो आप वेट करते थे, लेकिन आजकल आपके पास चॉइस भी आ गई है। और डॉक्टर अफशा, इस हवाले से आप हमें बताएं कि जेंडर चॉइस क्या है और किस तरह से इसका रिज़ल्ट मिलता है, कितने परसेंटेज इसका रिज़ल्ट मिल सकता है अगर आपके पास कोई आता है कि हमें बेटा ही चाहिए। अच्छा, इसमें कहकशां दो तीन बातें हैं जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट की देखनी पड़ती है। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको कितनी बेटियां दी हैं। बेटियों का कोई नेमुल बदल नहीं है और बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन बहनों का भाई होना भी बड़ा ज़रूरी है। मैं बार बार ये बात कहती रहती हूँ। और बहनों के लिए भाई की ज़रूरत जब होती है तो फिर हमारे पास जब कपल आते हैं तो उनको आने की ज़रूरत होती है बिफ़ोर प्रेगनेंसी। मैं अगर किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करती हूँ तो बिफ़ोर प्रेगनेंसी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मेरे पास आते हैं। और डिपेंड योर कंडीशन के भी आपके टेस्ट देखने के बाद ही मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ कि आपका सक्सेस रिज़ल्ट क्या होगा। कि आप का जो हमारा जो मेडिकेशंस हैं वो 98% सक्सेस रिज़ल्ट देती हैं। 100% इसलिए नहीं कहते कि शिरक में आ जाती है बात। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह, और अल्लाह की ही देन है। लेकिन ये है कि जो मेरा इल्म है, जो मेरी काबिलियत है, या जो मेडिकेशंस है, जो रिसर्चेस हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ। तो जब हम आपका हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का, तो वो करवाने के बाद फिर हम आपको उस हार्मोनल प्रोफाइल के मुताबिक आपको मेडिकेशन देते हैं, जो कि 45 डेज़ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने खानी होती है। अब वो मेडिसिन लेने के बाद हम फिर सिलेक्टिव डेज़, मीटिंग डेज़ देते हैं। वो मीटिंग डेज़ जब आप अवेल करते हैं तो इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी। लेकिन वहीं बात आ जाती है कि आपके अगर टेस्ट हमें इजाज़त देते हैं तो इट्स वेरी कॉस्टली कोर्स, तो ये हम आपको एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर आपके टेस्ट इजाज़त नहीं देते तो डे फर्स्ट ही मैं अपने पेशेंट्स को मना कर देती हूँ। बल्कि अक्सर मेरे पेशेंट किसी के रेफरेंस से या किसी के घर अल्लाह ताला ने पहले बेटा दिया है अगर मेरी ट्रीटमेंट से, तो वो आते हैं तो वो उनका तो पक्का माइंड सेट होता है कि डॉक्टर अफशा से हमने दवाई लेकर ही जानी है। तो अगर आपके टेस्ट ठीक आते हैं तो वेल, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प करती हूँ। लेकिन अगर आपके टेस्ट ऐसे आते हैं कि खुदा न खास्ता आगे आने वाले वक्त में हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल सकते जो हम चाह रहे होते हैं, तो फिर मैं अपने पेशेंट्स को डे फर्स्ट ही गाइड कर देती हूँ। तो वो बड़े नाराज़ भी हो जाते हैं सम टाइम कि भी उन्हें फ़लाँ को आपने मेडिसिन दी, हमें नहीं दे रहे, पैसे ज़्यादा ले लें, ये वो। तो ऐसी बात नहीं है। सारी चीज़ें आपके ब्लड रूटीन्स पे सूट करती हैं, ब्लड हार्मोन्स पे सूट करती हैं, और आपकी बॉडी अगर एक फार्मूला को एक्सेप्ट करती है तो फिर हम आपको वो देते हैं। लेकिन अगर बॉडी नहीं एक्सेप्ट करती तो फिर हम आपको साफ मना कर देते हैं। ये अच्छे डॉक्टर की एक निशानी है। सही। ठीक हो गया। कॉलर हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, नूर मोहम्मद बात कर रहे हैं आप? जी मैम, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर अफशा से? डॉक्टर अफशा, अस्सलाम वालेकुम। आपके प्रोग्राम को देखकर बहुत खुशी हुई। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरे जो है ना शादी के 15-20 साल हो गए, 2 बच्चे। अभी मैं चाहता हूँ कि मजीद बच्चे पैदा हो जाए, लेकिन अभी बच्चे जो है ना वो प्रोग्राम नहीं बन रहा निकालनी। आप कुछ एडवाइस मशवरा करें कि मैं क्या करूँ?
देखें फ़ोन पे तो एक तो एडवाइस देना कोई समझ नहीं आता कि आपका प्रॉब्लम देखें। ऑलरेडी अल्लाह ताला ने आपको 2 बच्चे दिए हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करें कि अपने जो कोई टेस्ट आपने करवाए होंगे प्रीवियस टेस्ट, तो वो आप हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर ये चल रहे हैं, आप इन पे आपका भी। क्लिनिक मैम कहाँ पे? रावलपिंडी में अफशा मेडिकल सेंटर है, सैटेलाइट ऑन नेशनल मार्केट में। थैंक यू सो मच। आप इनसे क्लिनिक के जो नंबर स्क्रीन पर हमारे आ रहे हैं, मैं एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ, 0833513948 इस पर आप व्हाट्सएप करके कॉल करके टाइम ले लें और डॉक्टर अफशा के पास फिज़िकली आप विज़िट कर लें, तो फिर वो आपको बेहतर राय दे सकती हैं। अच्छा डॉक्टर अफशा, ये बताइए मुझे कि जो ये आजकल बीमारियां हैं, बांझपन है, बेऔलादी का जो मसला है, ज़्यादातर मेल हजरात में है या फीमेल में ज़्यादा है, और कितने परसेंटेज अगर हम कहें? 50-50 है कहकशां। पहले 70% ख़वातीन बीमार होती थी, 30% मेल। लेकिन आजकल की अगर रिसर्च देखी जाए तो 50% औरत बीमार है और 50% मर्द बीमार है। लेकिन अगला सवाल इसमें दूसरा ये पैदा होता है वाई, कि भी मर्द क्यों बीमार है और औरत क्यों ज़्यादा बीमार है। तो उसकी वजह ये है कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाने पीने का स्टाइल, हम टोटली वो हो गए हैं आर्टिफिशियल, जिसे आप कहना चाहिए। होममेड मेडिसन, सॉरी होममेड कुकिंग नहीं हो रही, जंक फूड बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद ब्रायलर के सख्त हार्मोन्स, अनबैलेंस ब्रायलर मुर्गी करती है, जो कि एग ओव्यूलेशन के लिए हम ख़वातीन को कहते हैं कि आपके लिए प्रोटीन डाइट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो वो प्रोटीन्स अगर लेती हैं चिकन से, एग से, तो एग तो चलो किसी हद तक मुनासिब है अगर एग की सफ़ेदी आप लेते हो, लेकिन जब आप चिकन का गोश्त लेते हो तो वो आपके लिए बिल्कुल गैर मुनासिब है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल वे से बढ़ा हुआ होता है, ग्रोथ किया हुआ होता है, तो वो उल्टा आपको फ़ायदे देने के बजाय नुकसान देता है। तो ये हमारा लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, और अपने आप को प्योर वेजिटेरियंस कर लें, और दूध दही पर लेकर आएँ, सैलड्स पे लेकर आएँ, वॉक करें, हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें अपने आप को। तो ये आजकल की बच्चियों में हार्मोनल अनबैलेंस होने की वजह से, अब 25 साल की बच्ची को पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो रही हैं, 18 साल की बच्ची को हो रही हैं, 14 साल की बच्ची को हो रही हैं। हमारे पास माएँ अपनी बच्चियों को लेकर आती हैं और इतनी वो परेशान है, फेस एक्नी, चेहरे पे बाल, फेस इस तरह की एक्नी, चीज़ें। हेयरिंग स्किन। और उसमें 2 बातें ये भी हैं कि उसमें माएँ कहती हैं जी इन्होंने फेशियल करवा ली है, जिसकी वजह से इनके चेहरे पे पिंपल आ गए या इनके बाल आ गए या इस तरह। तो हार्मोन जब अंदर से ख़राब होते हैं तो डेफिनेटली वो चेहरे पे नुमायाँ होते हैं। तो आपको इंटरनली चेकअप करवाने की ज़रूरत होती है कि इंटरनली आप अपने हार्मोनल टेस्ट करवाएं, और वो करवाने के बाद अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे वही बात हो जाती है कि बच्चियाँ भी आजकल आर्टिफिशियल वे, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो, दिस डैट, तो ये थोड़ा सा हमारी जो है ना जनरेशन, वो टोटली अपने दांतों के साथ अपनी कब्र खोद रही है। तो इस पे हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा मुझे ये बताएं, पीसीओएस के लिए कौन से टेस्ट हैं जो आप करवाती हैं? कैसे आपके पास अगर कोई आता है तो कैसे पता चलेगा कि उसको ये मसला है, उसको कैसे ट्रीट करें? अच्छा, वही बात आ जाती है, जब मेरे पास पेशेंट आता है तो वो अपने टेस्ट वगैरह कुछ ना कुछ लेकर आता है। अगर जो मुझे चाहिए होते हैं, अल्ट्रासाउंड चाहिए जैसे, और उनकी सिम्टम देखने के बाद कोई हार्मोन टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है तो वो करवाते हैं। क्योंकि टेस्ट करवाने से ये होता है कि आपने जो 4 महीने 5 महीने मेडिसिन खानी होती है उनसे आप बच जाते हैं। वो आप 2 हफ्ते 4 हफ्ते एक्यूरेट मेडिसिन आपको मिलती है उसके अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये सिलसिला है। लेकिन आप पेशेंट की यहाँ पे एक तो जो है कि गूगल ने बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। देखें, हर बंदे की अपना तज्जिया होता है, अपनी रिसर्च होती है, अपना एक्सपीरियंस होता है।
اب وہاں پہ مختلف ڈاکٹر اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں کہ بھی ہم نے فلاں پیشنٹ آیا ہمارے پاس تو ہم نے فلاں میڈیسن دی اور ہمیں یہ رزلٹ ملا کہ پیشنٹ ٹھیک ہو گیا. اٹس اوکے, یہاں تک ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھو کہ آیا وہ باڈی آپ کی باڈی تھی جو پیشنٹ کا اس نے ریسرچ کیا, آپ کو بتایا یہ ساری چیزیں, تو وہ تھوڑا سا یہاں پہ سیلف میڈیکیشن آ جاتی ہے. یوٹیوب سے میڈیسن نکال کے بچیاں استعمال کر رہی ہیں, میل بچے استعمال کر رہے ہیں. ہائٹ کے لیے اسپیشلی بچے بہت زیادہ کانشیس ہیں اور انہیں جو کہتا ہے کہ بھی آپ ٹیسٹ کروائے بغیر ہی ایک مطلب آپ شروع کر دیں تو وہ تھوڑا سا غلط ہو جاتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہی انفارمیشن دینا چاہوں گی کہ ہمیشہ رہنمائی جو ہوتی ہے آپ جس سے لے رہے ہوتے ہیں آپ اس کو اپنی ساری پرابلم بتائیں. آپ اس بندے سے یا اس چیز سے رہنمائی نہ لیں کہ جو وہ اپنی ریسرچ یا اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہے. آپ کی باڈی کے ساتھ جو جو چیزیں جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز کو پتہ ہوئیں گی یا آپ کو خود پتہ ہوں گی. ایسا ہی ہے. یہ تھوڑا السلام سا علیکم, کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. اینی ویز مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر افشاں کہ جیسے اگر کسی کو اب مسئلہ ہو گیا پی سی اوز کا, وہ کس طریقے سے اس کا علاج کرے گا؟ مطلب دیکھیں پہلے تو میں نے یہ کہا کہ 5 سے 10 کلو کلو ویٹ بچیوں کو ضرور کم کرنا چاہیے. پی سی اوز ہر اس عورت کو, ہر اس لڑکی کو ہوگا جس کا ویٹ اس کی ہائٹ سے تھوڑا اوور ہوگا. ٹھیک ہے, یہ پہلا سٹیپ ہے. اور موٹاپا تو آج کل عام ہے, عام ہے, اور اس کے خاص طور پہ یہ جو ٹمی والے ایریا میں ہے نا. ہاں بالکل, یہ مطلب اگر آپ کا لوور بیلی فیٹس آ رہا ہے تو یہ انڈیکیٹ ہے اس چیز کا کہ آپ کو پولیکل سسٹل اووریز ہو رہی ہیں. آپ کی سسٹ انڈا نہیں بنا, آپ کی اووریز انڈا نہیں بنا رہی, آپ کی اووریز جو ہیں وہ سسٹ بنا رہی ہیں, پانی کی ببل بنا رہی. اچھا, یہاں پہ آپ جب میڈیسن نہیں لے رہے ہوتے تو وہ پانی کے ببل بنانے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو, سرجن جو ہے وہ ایڈوائز کر دیتا ہے جی آپ آپریٹ کروا لیں. اب پیچھے سے آپ نے ہارمونل سسٹم سیٹ نہیں کیا, لیکن آپریٹ کروا کے آپ نے وقتی طور پہ وہ پانی کا ببل اپنی باڈی سے لیدا کروا لی, تو وہ ہارمون پھر آپ کا 6 مہینے بعد پھر ببل بن جائے گا. پھر آپ کیا کرو گے؟ تو یہ سلسلہ ہے کہ وہیں پہ سٹیپ فرسٹ پہ آپ کو ویٹ کم کرنا چاہیے. اگر لوور بیلی فیٹس اور سکن پہ بال آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ سب سے بڑی علامت ہے اس چیز کی کہ آپ کو سسٹ بننا شروع ہو گئی ہے. پھر سسٹ بننے کے بعد پہلی 2 چیزیں تو یہ آتی ہیں. تیسری یہ چیز آتی ہے کہ آپ کے پیریڈ جو ہیں انریگولر ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک کالر ہمارے پاس آ گیا. السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے بجی جی؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ تھوڑا سا اونچا بولیں گی. ڈاکٹر سے بات کرنی ہے جی, کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ لیک کوریا کا مسئلہ ہے, کیا وجہ ہے؟ وہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے, کمر میں بھی درد ہوتا ہے. ایج کیا ہے آپ کی؟ 40 سال کی. 40 سال. اچھا, لکوریا ہمیشہ ان خواتین کو ہوتا ہے جن کو وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے, تو اس کے لیے آپ تھوڑا اپنا وٹامن ڈی 12 وغیرہ کے ٹیسٹ کروائیں. ایک تو وہ آپ کو پتہ چلے, سیکنڈلی یہ کہ آپ اپنی ڈائٹ کو مینٹین کریں, اور دوسرا یہ کہ آپ یوٹرس انفیکشن ESR کا بھی ٹیسٹ کروائیں, تو اس کی وجہ سے بھی لکوریا. اور 40 سال عمر ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو یوٹرس انفیکشن ہوئے گا, اور میرڈ بھی ہوئیں گی ڈیفینیٹلی آپ, تو وہ پھر آپ تھوڑا سا دیکھ لیں. لیکن آپ اس میں خود سے کوئی میڈیسن کھانا شروع کر دیں تو وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے, پہلے آپ ٹیسٹ کروائیں. اچھا ٹھیک ہے بجی. تھینک یو سو مچ فار یور کالنگ. ڈاکٹر افشاں یہ بتائیں, آج کل ایک اور مسئلہ بھی بہت زیادہ چل رہا ہے, یورین انفیکشن بہت زیادہ ہے. UTI کا پرابلم بہت سارا بچیوں میں ہے, لیکن وہی بات یہ. اچھا, میں یہاں پہ ایک اور چیز کہوں گی کہ سیلف میڈیکیشن کے ساتھ بچیاں جو ہیں پبلک واش روم, جو وہ آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیز کالجز یہ وہ, اب ایک بچی کو انفیکشن ہے تو وہ دوسری کو بھی پاس آؤٹ ہو جائے گا اس طرح, مطلب باتھ روم سے, پبلک باتھ روم سے یہ بڑا پھیلتا ہے. تو ہمیشہ جب بھی آپ کسی پبلک واش روم میں جائیں تو آپ پہلے
ڈرین کر کے پانی کو بہا کے پھر ادھر بیٹھیں اور پھر اپنے آپ کو باقاعدہ صاف کر کے اٹھیں. ٹیشو ضرور استعمال کریں تاکہ آپ تھوڑا 70% اپنے آپ کو اس طرح سیف کر لیں. تو یہ تھوڑا سا یو ٹی آئی کا پرابلم. پھر سیکنڈلی جو ہماری انٹرنلی ڈائٹ ہے وہ ہمیں تھوڑا پانی کا استعمال آج کل بچوں میں بہت کم ہے. پانی کی جگہ ہم لوگ کولڈ ڈرنکس سافٹ ڈرنکس وغیرہ لے لیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہمیں زیادہ یو ٹی آئی کی طرف لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا احتیاط کریں. پانی کا انٹیک بہت کم ہے آج کل بچوں میں. بچوں سے سنیں موبائل سکرولنگ یہ وہ سارا دن کرتے رہتے ہیں. پانی کتنے گلاس پیتے ہیں؟ جی کھانے کے ساتھ 1 گلاس 2 گلاس بس انف. تو یہ تھوڑا سا سب کو میں یہ کہوں گی, مردوں عورتوں بچیوں بچوں سب کو کہوں گی کہ ہماری ڈائٹ میں پہلے ہم دیکھتے تھے پانی کی اسپیشل بوٹل ہوتی تھی بندے کے پاس. کوئی دفتر جا رہا ہے اس کے پاس بھی, کوئی ٹیچر ہے اسکول جا رہی ہے اس کے پاس بھی, جو بچہ ہے اس کے پاس بھی. تو آج کل وہ ایک کولر سسٹم ہے, ادھر گیا اور 1 گلاس پانی پی لیا, وہ بھی پتہ نہیں گندا ہے صاف ہے یہ وہ کچھ بھی. تو یہ تھوڑا سا لاپرواہی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا تو ان سے اگر پوچھا جائے سیلیبریٹیز سے کہ آپ کی خوبصورتی کا یا آپ کی گلاس اسکن کا کیا راز ہے تو سب سے پہلے یہی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے پانی کا انٹیک زیادہ کرنا ہے. بالکل. لیکن لوگوں کا یہاں پہ یہ بھی ہے کہ بھی ہم پانی زیادہ پیتے ہیں تو ہمیں یورین بہت زیادہ پاس ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ اندر کے فاسد مادے آپ کے نکل رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کے کڈنیز جو ہیں ایک چیز کے عادی نہیں ہوتے نا, آپ جب روٹین سے 1 ہفتہ روٹین سے وہی 8 گلاس 12 گلاس پانی پی رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی جو ہے مثانہ اس چیز کا عادی ہوتا ہے. پھر آپ کو بار بار جانے کی حاجت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر افشاں مجھے یہ بتائیں ایج کا بھی کوئی فیکٹر ہے کہ میل اور فیمیل میں جو ایشوز ہیں بے اولادی کے, اس میں ایج میٹر کرتی ہے؟ بے اولادی کے حوالے سے آپ کیا سوال کر رہی ہیں کہ ایج میٹر کرتی ہے؟ لائک بالکل 40s میں. ایک کال لے لیتے ہیں پھر ہم اس پہ کال ڈسکس لے کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عبدالخالد بول رہا ہوں. عبدالخالد کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں ادھر اسلام آباد سے. کیا سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر افشاں سے؟ ہاں وہ ہماری بچی پیدا ہوئی تھی نا, وہ فوت ہو گئی تھی نا. اچھا بچی پیدا ہوئی تھی تو فوت ہو گئی تھی. جی تو ابھی وہ مسئلہ ہے ان کا ہے وہ نہیں سسٹم ہو رہا ہے نا. تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کا بچی کو فوت ہوئے؟ سال ہو گئے. سال ہو گیا. تو کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. تو آپ وزٹ کر لیں افشاں میڈیکل سینٹر پر. تو یا پھر آپ یہ ہمارے نمبر چل رہے ہیں ان پہ اپنی کوئی ٹیسٹ رپورٹس ہیں یا اپنا مسئلہ جو ہے وہ وائس میسج کر کے. جی ٹھیک ہے, چلو صحیح. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ نمبر نوٹ کر لیجئے 0335139482 پر کال کر کے آپ ٹائم لے کے آ سکتے ہیں. ابھی ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب بڑھیں گے. ویلکم بیک ایوری ون. مجھے کہتے ہیں کہکشاں راجہ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زندگی. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر افشاں. اور بالکل جی آپ پروگرام میں شامل اگر ہونا چاہتے ہیں تو نمبر ڈائل کر سکتے ہیں 051412251 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر افشاں کے کلینک کے نمبر جو ہیں وہ ہیں 0335139482. اور اس کے علاوہ جو دوسرا نمبر ہے اس کا شروع کا کوڈ چینج ہے 0300513948 سیم ہے آگے سے. آپ یہاں پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, ٹائم لے سکتے ہیں اور ڈاکٹر افشاں سے فزیکلی میٹنگ کر سکتے ہیں. آپ اپنے جو بھی ٹیسٹ وہ آپ کو بتائیں گی وہ کروا کے آئیے تاکہ آپ کی, کیونکہ پیشنٹ کی ہسٹری جب تک نہیں پتہ ہوگی ڈاکٹر کو وہ آپ کو ٹریٹ نہیں کر سکتا. تو ہسٹری جاننا کتنا ضروری ہے ڈاکٹر افشاں؟ لوگوں کا اکثر کہکشاں یہ ہوتا ہے مجھے فون کر کے کہ میں فون پہ تو بات نہیں کرتی, میرے اسسٹنٹس وغیرہ ہوتے ہیں سیکرٹریز وغیرہ, تو ان کو کہ آن لائن ہمیں کنسلٹ کرنا ہے. تو میں اکثر اوقات یہ بات کہتی ہوں کہ آن لائن آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک ڈسٹ بین نہیں ہے کہ جس میں ہم کوئی بھی چیز پھینک دیں.
ٹھیک ہے. بالکل. تو آپ اگر آن لائن جیسے کوئی پارس منگاتے ہیں, جوتا منگاتے ہیں, کپڑے منگاتے ہیں, اگر وہ آپ کی باڈی پہ فٹ آتے ہیں تو اٹس اوکے. نہیں آتے تو آپ کو کوئی رسک ہے وہاں بہت زیادہ. ہاں مطلب وہ آپ کو نقصان تو نہیں دے رہا نا. ایٹ لیسٹ چلیں ایک چیز ہے, پیسے کا نقصان ہو گیا لیکن آپ کی صحت ٹھیک رہی. آپ نے وہ پرس نہیں پسند آیا, اوکے کسی اور کو دے دیا. لیکن اگر کوئی میڈیسن غلط آ گئی اور وہ آپ کی باڈی میں چلی بھی گئی, آپ نے کھا بھی لی, تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو پلیز خدا را آن لائن مطلب وہ زیادہ پرائرٹی نہ دیں آن لائن. دوسری بات یہ کہ جب میرے پاس پیشنٹ آتا ہے, لے لیتے ہیں ہم کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سوابی سے بات کر رہی ہوں. سوابی سے بات کریے, کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام عائشہ ہے. عائشہ, کیا سوال کرنا چاہیں گی ڈاکٹر افشاں سے؟ جی میری ایج 19 سال ہے. 19 سال ہے آپ کی ایج؟ جی جی جی, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ جی میری گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, کمر میں درد ہوتا ہے. گھٹنوں میں جی اور کمر میں, جی اتنی چھوٹی عمر میں؟ اور اتنی چھوٹی عمر میں. کیا کھاتی ہو؟ ڈائٹ کیسی ہے میرے بیٹے کی؟ نہیں بس ایسے ہی کھانا تو میں نہیں کھاتی زیادہ تر. ہاں تو تب بھی یہ حال ہے نا. ٹی وی کا والیوم تھوڑا کم کر دیجئے پلیز, کیونکہ ہمیں اپنی آواز پلٹ پلٹ کے آ رہی ہے. چلیں ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. اچھا, یہ وہی میں بات کر رہی ہوں کہ آج کل کی ٹین ایجر بچیاں جو ہیں وہی کہ کھانا میں اتنا نہیں کھاتی, تو جب آپ کھانا نہیں کھائیں گی تو آپ جنک فوڈ کھائیں گی, ہوٹل کا کچھ نہ کچھ منگوا کے کھائیں گی. تو وہی بات ہے کہ دودھ اور دہی کا استعمال بہت کم ہے بچوں میں آج کل, اور فروٹس میرے خیال سے اس نسل نے تو یہ دیسی گھی تو دیکھا ہی نہیں ہوگا, جو ہم لوگوں نے پھر بھی بالکل کھا لیا ہے. ڈیفینیٹلی, بالکل یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. دیسی گھی, دیسی انڈے, آرگینک چیزیں تو یہ بچوں میں ہے ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اب وہی اگر گھٹنوں میں ابھی ہی سے درد ہو گیا تو آپ کو اپنے کیلشیم آئرن کے ٹیسٹ کروانے چاہیے, آپ کو وٹامن D12 وغیرہ کی کروانے چاہیے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں پہ پرابلم ہے. کیونکہ 19 سال میں تو کھیلنے کودنے بھاگنے دوڑنے کے دن ہوتے ہیں. تو آپ بوڑھوں والی بیماری بتا رہی ہیں, کمر میں درد اور یہ وہ, تو یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ برائلر چھوڑ دیں, اپنا ہیلدی لائف سٹائل کریں. اور ہیلدی لائف سٹائل میں یہی ہے کہ آپ وہ بیڈمنٹن کھیلیں, واک کریں لازمی. فزیکل ایکٹیویٹیز تو ہماری زندگی سے فزیکلی بالکل ختم ہو ایکٹیویٹیز چکی نہ ہیں. ہونے کی وجہ سے یہ ہر وقت کی تھکاوٹ, چڑچڑاپن جو بچوں میں آج کل ہے, وہ فزیکلی جو ان کی ایکٹیویٹی ہے کم وہ ہونے کی نہیں ہے, وجہ سے. کم ہے نا, جس کی وجہ سے پھر وہ ہر وقت تھکے رہتے ہیں, چڑچڑے رہتے ہیں, ان کو کھانے پینے کا نہیں دل کرتا, ان کو کچھ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. تو یہ سب باتیں میٹر کرتی ہیں. لیکن ہم وہ اس سوشل میڈیا کی دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں, حال کے حال بچوں میں 4 5 موبائل پکڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اچھا, اس طرح کی ویکنس آگے جا کے پریگنینسی میں ایشوز ہو سکتے ہیں؟ بالکل. پریگننسیز تو یہ اسی طرح کے کپلز ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان کو ویکنسز چل رہی ہوتی ہیں, وغیرہ ہو مس گیا. کیریج, بالکل یوٹرس ویکنس کی وجہ سے مس کیریج ہونے کے 70% چانس بڑھ جاتے ہیں. اور جب ایک دفعہ مس کیریج ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ بار ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ ہی ہم خواتین کو میڈیسن اور جو بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, کرنے کے ساتھ ان کو نیکسٹ بیبی پلان کرنے کا جو ٹائم دیتے ہیں وہ یہی کہ بھی آپ تھوڑا 8 9 مہینے ویٹ کریں تو پھر پریگننسی کریں. لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مس کیریج اگر ہو جاتا ہے تو دوسری سیکنڈ پریگننسی لوگ فوراً کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ سیکنڈ ٹائم بھی آپ کا مس کیریج ہو جاتا ہے.
کیونکہ یوٹس آلریڈی ویک ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ اور پھر بار بار مس کیریج ہونے کی وجوہات میں 2-3 وجہ اور بھی آتی ہیں کہ آپ کو سم ٹائم ایگ اوویلیشن بھی آپ کا اچھا نہیں ہو رہا ہوتا اور آپ کے ہسبینڈ کے سپرمز بھی ہیلدی نہیں آپ کو مل رہے ہوتے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کا کزن میرج ایشوز بھی ہوتا ہے. مس کیریج ہمیشہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں جو کزنس میرج ہوتے ہیں. تو ان کے لیے پھر ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ ٹیشوز کراس ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے اکثر, اور وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھی آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. لیکن روبیلا سم ٹائم پازیٹیو ہوتا ہے خواتین میں, جس کی وجہ سے بھی مس کیریج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اور سم ٹائم ہماری یوٹرس میں فائبرائڈ بھی ہوتی ہے جو کہ ہمارے عورت جب کنسیو کر لیتی ہے تو اس کو مس کیریج کی طرف لے کر جاتی ہے. فائبرائڈ یوٹرس کبھی بھی آپ کو پریگننسی نہیں ہونے دیتی. اچھا, اس سے پہلے پھر آپ کو فائبرائڈ کا ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے یا فائبرائڈ کا آپریٹ کروانا پڑتا ہے. لیکن اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی چاکلیٹ سسٹ ہے یا آپ کا فائبرائڈ یوٹرس کے اپر پورشن میں ہے یا لوور پورشن میں ہے, یا پھر بالکل ٹینی ہے یا بہت بڑا فائبرائڈ ہے. تو یہ تھوڑا سا اس میں جب ہم آپ کا الٹرا ساؤنڈ یا ہسٹو ٹیسٹ وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کرنے سے پہلے ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ آپ کو کیا رزلٹ آئے گا. تو پھر انشاءاللہ مطلب اگر یہ مسئلہ ہے اس کو ٹریٹ کر لیا اس کے بعد پریگننسی ہو سکتی ہے؟ ہاں پھر تو نارمل ماشاءاللہ پریگننسیز ہوتی ہیں, 2 سے 3 پریگننسیز ہوتی ہیں, مطلب 2 سے 3 بچے ہوتے ہیں, مطلب آپ مطلب نارمل لائف گزارتے ہو نا. ٹھیک ہے. اچھا, جو یہ خواتین میں اکثر سسٹ ہو جاتی ہیں, اگر یہ ایک دفعہ نکلوا دیں تو کیا وہ دوبارہ آ جاتی ہے؟ ہاں جی, پانی کے ببل ہوتے ہیں بیسیکلی. سسٹ جو ہے وہ پانی کی تھیلیوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سسٹ بار پر بنتی ہے, یہ آپ کا ہارمون ان بیلنس ہوتا ہے. تو کبھی بھی سسٹ کا آپ آپریٹ نہیں کروائیں, کبھی بھی. اس کا ٹریٹمنٹ ضرورت ہوتا ہے. آپ کو اپنے پرولیکٹین لیول کو چیک کرنا چاہیے, آپ کو LH لیول, FSH لیول کو چیک کرنا چاہیے, تھائرائڈ کو چیک کرنا چاہیے کہ آپ کے وہ تو بگڑے ہوئے نہیں ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب وہ آپ کے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں یا زیادہ یا کم ہوتے ہیں تو پھر آپ کا وہ چیزیں مطلب ڈیمیج کرتی ہیں. اچھا, اگر کوئی کپل کنسیو کرنا چاہ رہا ہے اور مسئلہ میل میں ہے, اس کے سپرم میں ہے, تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ کیسے آپ لوگ اس میں یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے پاس جب کپل آتا ہے, بیوی میاں دونوں کے ٹیسٹ ہم دیکھتے ہیں. ٹیسٹ دیکھنے کے بعد اگر میل میں سپرمز کی کمی ہے یا سپرمز بالکل سم ٹائم نیل ہوتے ہیں تو وہ ایزوسپرمیا پیشنٹ کہلاتا ہے. تو یہ لوگوں کا جو کنسیپٹ بنا ہے, جی آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے, جی آپ کے سپرمز ہیں ہی نہیں. تو جب ہم ان کے ٹیسٹ رپورٹ, ان کا ٹیسٹیرون پروفائل دیکھتے ہیں, اس کے مطابق پھر میں اپنے پیشنٹ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو پھر ٹریٹمنٹ ہے بالکل, اور سکسیس ریٹ بھی 98% ہے. جب آپ کے میل بیمار ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا المیہ کہکشاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ میل کو یہ صرف پتہ چلنے کی دیر ہے کہ آپ کے سپرم نیل ہیں یا آپ کے سپرم 20% ہے یا 30% ہے, یعنی کم ہے آپ کی ریشو سے. تو وہ پھر اس چیز سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے, ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جاتا, ٹیسٹ کروانے کی طرف نہیں جاتا, اور وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا. وہ اپنے آپ کو ایک ہول میں بند کر لیتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور یہاں پہ بیوی کو بھی بہت تعاون کرنے کی ضرورت ہے. اگر عورتوں میں ڈائگنوز ہو جائے کہ بھی آپ کو رسولی ہے یا آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے ہارمونز کی, تو مرد بڑا کھلے دل کے ساتھ اس کو ویلکم کرتا ہے اور مرد بڑے کھلے دل کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ بھی کرواتا ہے. لیکن یہاں ہی پہ اگر میل میں کوئی پرابلم آ جائے تو عورت اس کو کرٹیسائز کرنا اور اس کے ساتھ تعاون نہ کرنا یہ بڑا المیہ ہے. کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ کا مینٹلی پریشر جو ہے آپ کو مزید بیمار کر دیتا ہے. اور مرد جو ہے آپ کا پارٹنر ہی اس ٹائم میں آپ کا ساتھ دینے والا ہونا چاہیے. مرد جو ہے اس وقت جتنا احساس ہوا ہوتا ہے اس کے اندر جو فیلنگ ہے وہ کسی سے اس وقت شیئر نہیں کر سکتا. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ چور راستے یوز کرنا شروع کر دیتا ہے. اب چور راستے کیا ہوتے ہیں کہ وہ
سیلف میڈیکیشن کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے, نیم حکیموں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے, اسٹیرائڈس کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے, جو اس کے آلریڈی 20% سپرمز ہوتے ہیں جو اس کو صاحب اولاد کر سکتے ہیں, لیکن وہ سیلف میڈیکیشنز میں یا اسٹیرائڈز میں جب جاتا ہے تو وہ 20% بھی ختم کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا کپل کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ آپ دونوں کو اگر کوئی بھی بیماری شو آف ہوتی ہے, آپ کو کوئی بھی بیماری, آپ کا ڈاکٹر آپ کو ڈائگنوز کرتا ہے, تو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ لیں, بنسبت اس کے کہ آپ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو بلیم کریں, ایک دوسرے کو مطلب الزام لگائیں کہ تمہاری وجہ سے نہیں, ایک دوسرے کا بھرم رکھیں, پردہ رکھیں اور صبر اور تحمل سے علاج کریں. اور بہت سارے کپل ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن وہیں پہ ہمارے پاس بہت سارے کپل دیکھیں 27 ایئرز کا بہت بڑا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور ڈیلی میں اگر آپ ایک دو بھی پیشنٹ کا ایکسپیرینس کریں تو کتنا ایک بہت لمبا ایک سلسلہ ہے. تو جو کپل بڑے آرام سے, تحمل سے, صبر سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, ان کو اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے مرد میں نقص ہے تو میں اس کے ساتھ تعاون کروں, وہ اپنی فیملی میں شاؤٹ نہیں کرتی یا اپنی فیملی میں نہیں بتاتی یا میل کی فیملی میں نہیں بتاتی, اس کے ساتھ پورا تعاون کرتی ہے, وہ 3 مہینے میں خوشخبری کے ساتھ آ جاتے ہیں. یہیں پہ وہ عورتیں جو شاؤٹ کرتی ہیں, جو مطلب مرد کو بلیم کرتی ہیں اور ایک ٹینشن والا ماحول گھر میں کریٹ کر دیتی ہیں, وہ پھر 10 سال پریگننٹ نہیں ہوتی. مختلف ٹائم میں مختلف ڈاکٹرز کے پاس پھر وہ خود بھی جاتی رہتی ہیں, اپنے ہسبینڈ کو بھی لے کر جاتی رہتی ہیں, اور وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتی. کیوں کہ وہ اتنا پریشر بلڈ کر دیتی ہیں کہ مرد ٹھیک ہونا چاہے بھی تو اللہ تعالیٰ وہ تھوڑا سا مطلب ایک انسلٹنگ وے میں وہ چلا جاتا ہے, مینٹلی اسٹریس جو ہے بہت بڑا میجر ایشو ہے بچہ نہ ہونے میں. اور مینٹلی اسٹریس اگر عورت کو ہے تب بھی یہی مسئلہ ہے, اور اگر مرد کو ہے تب بھی یہی مسئلہ. اچھا, آپ نے 27 ایئرس کا جو آپ کا تجربہ ہے, اس میں آپ نے کیا دیکھا ہے کہ زیادہ کیسز میل کے آ رہے ہیں یا فیمیل کے جو بیمار ہیں؟ 50-50 ہے میرے پاس, 60-40 50-50 اس طرح ہے. اور بیہیویئر کیسا رہا ہے؟ اگر فیمیل ہوتی ہے بیمار تو کیسا بیہیویئر ہے, اور اگر میل ہے تو کیسا پنجابی بیہیویئر میں ایک مثال ہے کہ تیجا رلیا تو چگا گلیا. وہ ایک ہے, تھوڑا سا آکورڈ لگے گا شاید, لوگ جو پنجابی ہیں وہ سمجھ جائیں گے. جب میاں بیوی ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, وہی بات جو میں پہلے کر رہی تھی. لیکن میاں بیوی جب ایک دوسرے کو خود ہی کریٹیسائز شروع کر دیتے ہیں, میاں اگر عورت کو کہے کہ تمہاری وجہ سے بچے نہیں ہو رہے, یا عورت میاں کو کہے کہ تمہاری وجہ سے بچے نہیں ہو رہے, تو وہ پھر وہ لمبا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. تو یہ دیکھیں ایک دونوں میاں بیوی کا ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کا ایک وہ ہے سلسلہ, اور یہ چیزیں جو ہیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنا بیڈ ٹائم, اپنا بیڈ روم ٹائم جو ہے وہ آپ اتنا کول اینڈ کام اینڈ ہیلدی اینڈ اسمائلنگ اینڈ ہیپی رکھیں کہ دیکھیں جب آپ کے اللہ تعالیٰ 4 بچے بھی دے دے تو آپ کا ایک بیڈ ٹائم جو ہوتا ہے وہ ایک آپ کا اپنا پرسنل ایک ٹائم ہوتا ہے, ہسبینڈ کا بھی اینڈ وائف کا بھی. تو اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا گھر کی, آفس کی کوئی بھی ٹینشن ہے خواتین میں, میلز میں, تو وہ سارا جو نزلہ ہے وہ اس گولڈن ایک پیریڈ جو 2 گھنٹے کا آپ کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی آپ اگر 10 بجے اپنے بیڈ روم میں جاتے ہیں تو 12 یا 1 بجے آپ نے سو جانا ہے. سونے کے بعد تو وہ ٹائم کنسیڈر ہی نہیں ہوگا. لیکن وہ 2 سے 3 گھنٹے آپ کے جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ نے شاؤٹ کر دیا اپنی بیوی کو یا بیوی نے ہسبینڈ کو, اور طنز بازی بہت زیادہ ہے یہ عورتوں میں اسپیشلی, سوری ٹو سے ساری خواتین ایک جیسی نہیں ہیں, لیکن میجورٹی خواتین بات ہونے کی دیر ہے کریٹیسائز کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ یہ ان کے اپنے لیے بھی نہیں اچھا. چلے آپ جس پہ طنز کر رہے ہیں وہ تو چلے جان سے بکرا گیا, وہی بات ہے, لیکن آپ خود بھی انٹرنلی
اپنے آپ اپنے ایسے ہارمونز ریلیز کر رہی ہوتی ہیں جو آپ کی سکن کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے دماغ کے فریش خلیوں کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے انڈے کو بننے کی کیپیسٹی کو کم کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی ساری باڈی نیگیٹیوٹی میں جا رہی ہوتی ہے اور آپ بظاہر مینٹلی سیٹسفیکشن میں خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھئی میں طنز کر لیتا تے، میں تھلے لا لیتا تے، میں یہ کر لیتا. تو اٹس ویری رانگ وے حالانکہ فار اپنا یو. ہی ٹائم برباد کیا اپنا ہے. ٹائم اور اپنی ہیلتھ انٹرنلی جو کہ آپ کو بیسیکلی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں آپ اکثر کہتے ہوں گے کہ جب میں ٹینشن میں ہوتا ہوں یا میں ٹینشن میں ہوتی ہوں تو میرا کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، یا کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب میں انزائٹی میں یا ٹینشن میں ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے. تو ایسے ہی ہے. یہ سٹمک ڈسٹربن ہے جو کہ آپ کو انزائٹی کی وجہ سے ہوتی ہے اور آپ کو بظاہر پتہ چل جاتا ہے بھوک نہ لگنے کی وجہ سے یا بھوک زیادہ لگنے کی وجہ سے. لیکن اسی طرح یوٹرس بھی بیڈ ایکٹیویٹی کر رہی ہوتی ہے، اسی طرح کڈنی بھی بیڈ ایکٹیویٹی کر رہی ہوتی ہے آپ کے ٹینشن سے. ایسا ہی ہے. اچھا جی، کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رینجر خان سے بات کر رہا ہوں، بارڈر سے بات کر رہا ہوں. آپ کا شو دیکھ رہا تھا تو اس میں میرا وائف کے متعلق بات کرنی ہے. جی جی کیجئے، سوال کیجئے. میڈم یہ اس طرح سے ہے کہ میری وائف کا جو ہے کہ حمل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر جو ہے نا مس کیریج ہو جاتا ہے، اور اس کا جو ہے کہ ایکسرا بھی کروایا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد اس پہ بتا رہے ہیں کہ بیبی بھی ہے، ٹھیک ہے، نارمل ہے، لیکن جب تیسرا مہینہ جب ہوتا ہے تو وہ بیبی جو ہے نا مس کیریج ہو جاتا ہے. کزن یہ میرج ابھی ہے آپ کی؟ نہیں کزن میرج نہیں ہے میڈم. اچھا، تو کتنے مس کیریج ہو چکے ہیں بیٹا آپ کے؟ یہ میڈم یہ 3 مس کیریج ہو چکی ہیں. اچھا، لاسٹ مس کیریج ہوا ہے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ میڈم ابھی تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں. میں دراصل ادھر ہوتا ہوں رینجر خان کے بارڈر رینجرز میں ہوتا ہوں نا. اچھا، تو آپ کی مسز تو کدھر ہوتی ہیں؟ مسز میری ایبٹآباد میں ہوتی ہیں، تو اس طرح سے کہ 3 منتھ بعد میں گھر جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہے نا بیٹا، آپ نا اپنی مسز کا روبیلا آئی جی جی کا ٹیسٹ اور روبیلا آئی جی ایم کا ٹیسٹ کروائیں، اور اگر پریویس کوئی ٹیسٹ ہیں جو ان کے ابارشن سے کے دوران ہوئے ہیں یا ابارشن سے پہلے ہوئے ہیں، کوئی پریگننسی کے دوران کوئی ٹیسٹ ہوئے ہیں، تو وہ بھی ہمیں اگر آپ واٹس ایپ کے نمبر پہ شیئر کر دیں تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، اللہ خیر کرے گا. لیکن میڈم آپ کا نمبر نوٹ کر لیا ہے، لیکن آپ کا اگر یہ ہاسپٹل اگر مجھے پتا ہو کہ آپ کی وائف کو لے کر ادھر ہی حاضر ہو جاؤں گا. انشاءاللہ آپ ضرور آئیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھیں. بارڈر پہ آمین. آپ ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت ڈالے. اور آمین. سارے فوجی بھائیوں کو سلام پیش کروں گی میں جو اس وقت ایک مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں، اور اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے ملک پر رحم اور کرم کرے. اور دوسری یہ آمین. بات کہ ہمارا راول پنڈی میں ایک کلینک ہے افشا میڈیکل سینٹر کے نام سے، آپ گوگل سرچ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو فار یور کالنگ. اور اگر آپ ڈاکٹر افشاں کے جو نمبرس ہیں میں ایک دفعہ پھر سے بتا دیتی ہوں، 0333513942، اور اس کے علاوہ جو دوسرا نمبر ہے اس کا آگے سے کوڈ چینج ہے 0300513942. ان نمبرس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور ٹائم لے سکتے ہیں اور ڈاکٹر افشاں کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں. اینی ویز ڈاکٹر افشاں مجھے آپ بتائیں ہیلدی سا کوئی لائف اسٹائل جلدی سے ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں گے جو کہ کپلز کو فالو کرنا چاہیے کھانے پینے کے حوالے سے بھی اور اوور آل بھی ایکسرسائزز اور دیکھیں اس طرح کے زندگی حوالے سے. بہت مختصر ہے اور زندگی بہت مشکل بھی ہے، لیکن اب یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو ہنس کے گزارنا ہے یا رو کے گزارنا ہے. ٹائم تو گزر ہی جائے گا، ہنس کے بھی اور رو کے بھی. بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہتے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو پھیلانے والے لوگ، صبر کرنے والے لوگ، جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں، کامیابیاں ان کو ملتی ہیں اور وہ مینٹلی ہیلتھ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. تو اگنور کرنا سیکھیں، تسلی سے بات سننا سیکھیں
کیونکہ ہم بات سنتے کام میں آرگومنٹس زیادہ دیتے ہیں. بالکل. اور اسپیشلی یہ چیز سب سے زیادہ اگر کسی میں ہوتی ہے تو یا میاں بیوی میں ہوتی ہے یا بہن بھائیوں میں ہوتی ہے, وہ بھی آفٹر یا میرج. کہہ سکتے ہیں خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. خواتین میں رشتوں کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بہنیں بہنیں ذرا زیادہ آرگومنٹس کرتی ہیں, تو سب سے زیادہ آرگومنٹس لائف میں جن کے ہوتے ہیں, تنقید برائے تنقید آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ میاں بیوی میں ہوتی ہیں. اور سب سے خوبصورت پائیدار رشتہ بھی میاں بیوی کا ہے. ایسا ہی تو ہے. اور سب سے لانگ ٹرم میں چلنے والا, سب سے آخر تک جانے والا, دیکھیں آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں, آپ شادی شدہ ہوتے ہیں, ماں باپ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں, اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں, یا آپ اپنی نوکریوں کے سلسلے میں علیحدہ ہو جاتے ہیں, آگے پیچھے موو کر جاتے ہیں. تو پھر بہن بھائی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں, آگے پیچھے موو کر جاتے ہیں. اسی طرح آپ بچے پیدا ہوتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں, پالتے پوستے ہیں, تو وہ بڑے ہو کے علیحدہ ہو جاتے ہیں. لیکن ایک میاں بیوی کا ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ایسا ہے, ہی ہے. بالکل. تو آپ کو بہت ایک شکریہ دوسرے ڈاکٹر کا افشاں. تعاون کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. یقیناً مجھے یہ سیشن بہت اچھا لگا اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یہ سیشن بہترین لگا ہوگا. اور کالرز کا بہت شکریہ جن کے جو مسائل ہیں وہ اسکرین پر جو ہمارے نمبر آ رہے ہیں, آپ رابطہ کر کے ڈاکٹر افشاں کے پاس فزیکلی حاضر ہو کے اپنے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں. اور بالکل جی, آپ اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے منگل کو ہماری ملاقات ہوگی 8 بجے پروگرام زندگی میں, جس میں ڈاکٹر افشاں بھی ہوں گی اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی. تو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور صبر کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا. اللہ حافظ.